अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे आज हम सुहेल वड़ाइद साहब का तज्जिया लेंगे। शुरू करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे काकूल से। क्या ये नए ताल्लुकात का आगाज है या नहीं? सुहेल साहब, कोई कुछ भी कहे, दरार आ चुकी है सिविल और मिलिट्री के ताल्लुकात में। आज जो खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए हैं, क्या पुर हो जाएगी ये दरार? पहली तो बात यह है कि जिस तरह के बयानात आए दोनों तरफ से, ये रियासत और जमहूरियत दोनों के लिए इंतहाई बुरा शगुन थे। हमें इतने सालों के बाद अब ये तो समझ लेना चाहिए कि जब भी इस तरह के इख्तलाफात हों, बंद कमरे में बैठकर उनको सुलझाया जा सकता है और यही करना चाहिए। अब ये आखिर कब हम सीखेंगे कि जब बयानात देते हैं तो उसका असर रियासत पर, सियासत पर, बैरूनी दुनिया पर पड़ता है, जो कि मुनासिब नहीं है। तो पहल कौन करे? मतलब फौज की जानिब से की जानी चाहिए या वज़ीर आज़म साहब को पहला कदम बढ़ाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ही चाहिए कि इन मामलात को वो खुद लुक आफ्टर करें, और जिस वक्त ये मामला उठा था उसी वक्त उन्हें इंटरवीन करना चाहिए था, मीटिंग बुलानी चाहिए थी। ये कई दिन का जो वक्फा आया है, चाहे वो बैरून मुल्क में थे, लेकिन अगर नुकसान हुआ कुछ इस सिस्टम को तो सबसे ज्यादा नुकसान भी प्राइम मिनिस्टर का होगा, और रियासत का और जमहूरियत का तो जो नुकसान होगा सो होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को हमेशा इस तरह के मामलात को अपने हाथ में लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और जब भी कहीं इस तरह के इख्तलाफात की बात आए, दोनों फरीकों को या जो भी फरीक हों उनको बिठा के इस मसले को एक स्टेट्समैन के तौर पे, एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, एक स्टेट्समैन के तौर पे उसको सुलझाना चाहिए। इस्लामाबाद में भी मौसम बहुत अच्छा है। आज मौसम काकुल में भी बहुत ठंडा था। बड़े अच्छे बयानात आ रहे हैं दोनों साइड से, गर्मजोशी दिखाई जा रही है। तो क्या वाकई मामलात अब बेहतरी की तरफ? देखें, बज़ाहिर देखने में, और जो वहाँ लोग थे उन्होंने कहा कि वजीर दिफा जो हैं उनसे भी जो सीनियर जनरल्स थे उन्होंने हाथ मिलाए। वजीर दिफा साहब गए थे? जी गए थे। अच्छा। और वहाँ उनके साथ गुफ्तगू हुई, और ज़ाहिर है इस तरह की तकरीबात में ये जो बड़े सब लोग होते हैं ये अपने चेहरों पे मुस्कुराहटें ही रखते हैं और अपने दिल की बात वक्त आने पर करते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले 2-3 दिन थे इनमें काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में आई होंगी। जब आप बैठते हैं तो बैठने का मतलब ही ये होता है कि आधी बात तो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, इस वक्त ना फौज के, ना हुकूमत के, ना रियासत के, किसी के हक में नहीं है कि सिस्टम के अंदर थोड़ी सी भी दरार पड़े, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ऐसे मुश्किल में हैं, ऐसे बहरान में हैं कि जिसके लिए अगर आप एक पेज पर नहीं होंगे तो फिर तो आपकी तबाही दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है। वज़ीर आज़म साहब इससे पहले भी काकुल में बहुत दफा तकरीर कर चुके। आज की जो तकरीर थी उसमें क्या खास बात थी? कोई खास पैगाम किसी को दिया गया? मेरा ख्याल है कि अगर उनकी तकरीर को गौर से देखा जाए तो 3 हिस्से नजर आते हैं। पहली तो उनकी ये थी कि स्ट्रांग इकोनॉमी एंड डिफेंस, बड़ी मोहतात तकरीर थी। कोई इसमें कोई लफ्ज इधर से उधर नहीं था कि जिसको ट्विस्ट किया जा सके। दूसरा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जिसका वो हमेशा से कहते आए हैं, और काकूल में जाके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करना ये ज़रा ज़रूरी भी था प्राइम मिनिस्टर के लिए, और शायद यही तकरीर का उनका हिस्सा मानी खेज था। और तीसरा, रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ की उन्होंने बात की। ये तो सब मानते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये उनकी तकरीर के 3 ऑपरेटिव पार्ट थे। आने वाले दिनों में अहम खारजी अमूर पर फैसले लेने हैं तो फौज और सियासी हुकूमत अब सेम पेज पे नजर आती। देखें, ये खारजी अमूर पर अगरचे बज़ाहिर बहुत सारे इंडिया पे कहा जाता है कि एक पेज पर नहीं है, अफ़गानिस्तान पे एक पेज पर आए हैं, अमेरिका के हवाले से शायद एक पेज पर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से अब इतनी मैच्योरिटी ज़रूर है कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए एक पेज पर आना होगा। और अगले चंद दिन इसलिए भी अहम है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जा रहे हैं ईरान, और फिर ईरान के बाद 29 को, 29 तारीख को वो यूके जा रहे हैं, जहाँ एनर्जी फंड का इफ्तिताह करना है उन्होंने। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट विजिट भी आ रहे हैं जिनका हमारी इकोनॉमी के साथ गहरा ताल्लुक है। ईरान का आपने जिक्र किया, हम बिजली लेने लगे ईरान से। गैस का मंसूबा सोहेल साहब अभी तक आधा अधूरा पड़ा है और लगता है कि शायद ये कभी पूरा नहीं होगा। तो बिजली कैसे लेंगे? वो मंसूबा कैसे पूरा होगा? गैस की मैं गया था जब गैस की ओपनिंग हुई थी, और चाबहार तक तो उन्होंने पाइप बिछा दिया हुआ है, और दे आर ईरानियंस आर वेरी कीन कि भाई ये मंसूबा जल्दी हो, और पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है इसको मंसूबे को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। अब
کیوں میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ گیس تو لے نہیں رہے تو بجلی کیسے لے لیں گے ایران سے؟ تو وہ کہتے ہیں بجلی ایک تیسرے ملک کے ذریعے آئے گی اور گیس کے اوپر جو ہے ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی، تو اس لیے پابندیوں سے ڈرتے ہوئے ہم گیس نہیں لے رہے، لیکن بجلی اگر کسی تیسرے ملک کے ذریعے آئے گی تو شاید اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو کوئی عوام پہ اثرات آئیں گے، اس سے کوئی ریلیف ملے گا، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ؟ قطر سے LNG، یہ اس طرح بجلی کا یہ منصوبہ، لیکن مجھے فوری طور پہ کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ غریبوں کے مسائل مجھے اگلے بجٹ تک بھی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس پہ بھی سوچنا چاہیے پرائم منسٹر کو اور حکومت کو، اور شاید اپوزیشن کو ان سے بھی زیادہ کوئی غریبوں کے بارے میں بھی سوچے، مہنگائی کے بارے میں سوچے، بے روزگاری کے بارے میں سوچے۔ مجھے ان موضوعات پر سوچ نظر نہیں آ رہی، باقی تو ہم ہر بات پہ غور کر رہے ہیں، اس پہ بھی غور کریں۔ چلے ہم بار بار آواز اٹھاتے رہیں گے، ابھی ہم بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو سہیل صاحب سے جانیں گے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی جو ملاقات ہوئی ہے گزشتہ ہفتے، اس کی اندر کی کہانی کیا ہے، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق۔ سہیل صاحب، نواز شریف اور سابق صدر زرداری ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ خواہش کس نے پہلے ظاہر کی تھی کہ ملاقات ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے خواہش جو ہے صدر زرداری صاحب کی طرف سے تھی، سابق صدر زرداری صاحب کی طرف سے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ابھی 4 اپریل کو ہم 8-10 صحافی لاہور سے وہاں گئے تھے، اور وہاں 8-10 صحافیوں نے تقریباً ہم سب نے کوئی بھڑکدار خبر نکالنے کے لیے باری باری انسٹیگیٹ کیا، بار بار زرداری صاحب کو کہتے رہے کہ آپ کیسی فرینڈلی اپوزیشن ہے، آپ کوئی رول ادا نہیں کر رہے، آپ نے نواز شریف کو بالکل آپ نے ہر چیز پہ ہاں کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ سنتے رہے بات، سب کی بات سن کے انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں نے نواز شریف سے نہیں لڑنا ہے، اور میں نواز شریف کے پاس جاؤں گا اور نواز شریف کو جا کے اپنے تعاون کا یقین دلاؤں گا۔ لیکن جب ان کا اپنا دور حکومت تھا، انہوں نے سابق صدر مشرف کو گارڈ آف آنر دے کر بھیجا، وزیر اعظم صاحب کے لیے وہ دھواں دھار تقریر کر دیتے ہیں کہ بلے کو قابو میں رکھنا، اس کو کہیں جانے نہیں دینا، تو یہ ان کے نکات تو کہتے ہیں کہ وہ پھنسوا نہ دے گئی۔ یہ دیکھیں صدر زرداری کا المیہ کیا تھا۔ جب وہ صدر تھے تو پہلی بات تھی ان کی کہ وہ کیسے اپنی حکومت کو برقرار رکھیں اور ایک نئی روایت قائم کریں، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی دونوں حکومتیں پری میچورلی گھر بھیج دی گئی تھیں، تو ہر وقت ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ کیسے ہم نے اپنی مدت مکمل کرنی ہے۔ دوسرا، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جمہوریت برقرار رہے۔ اب تیسرا ان کا کیا پرابلم تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، جو اندرونی بات ہے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے مشرف کے خلاف، جنرل مشرف کے خلاف کوئی سٹینڈ لیا اور ٹرائل کرنے کی کوشش کی تو شاید اپوزیشن ان کا ساتھ نہ دے، اور اس خوف سے کہ بجائے اس کے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کر لے، انہوں نے خود صلح کی رکھی۔ اور ایسا ہوا، دیکھنے میں بھی آیا سامنے، میمو کیس کی اگر ہم بات کریں۔ دیکھیں میمو کیس جو تھا وہ کوئی پی ایم ایل این کی کوئی اس کو اب کورٹ نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ بعد میں جو میمو گیٹ کا حشر ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ بالکل۔ اچھا، تو پھر یہ جو دائیں بازو کے لوگ ہیں وہ صحیح کہتے ہیں پھر آصف زرداری صاحب کے بارے میں؟ نہیں، دیکھیں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر نواز شریف بہادری کر رہا ہے تو کیوں نہ اس کا ساتھ دیا جائے، اور یہ وہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس بارے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اگر انہوں نے نہیں بھی دیا، اگر مثلا صدر زرداری کے بعد ساتھیوں کا خیال ہے کہ نون لیگ نے ساتھ نہیں دینا تھا اس وقت اگر پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل ہوتا، تو زرداری صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم تو دیں گے، اگر ہم نہیں کر سکے اور جو کام اس وقت نہیں ہو سکا اگر اب ہوتا ہے تو یہ ان کی رائے ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، تحریک انصاف کا ذکر کرتے ہیں۔ تحریک انصاف تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی ڈیٹ دے دیتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ جی احتجاجی دھرنا کریں گے، کرتے ورتے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کس قسم کی پالیسی ہے ان کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بڑی عقل مندی سے چل رہے ہیں اپنی پارٹی میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2014 کو مڈ ٹرم کے لیے ہم کال دیں گے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2014 میں بہت ساری ان کی جو انہوں نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں، الیکشن پٹیشنز، ان میں سے اکثر کے فیصلے ہو جائیں گے، اور اکثر کے فیصلے ان کے خیال میں ان سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الیکشن اتنے فیئر نہیں تھے، اور
اس سے وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ چونکہ اتنی سیٹوں پہ تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو باقی سیٹیں پھر کس طرح جسٹیفائیڈ ہوں گی. یہ ان کی اسٹریٹجی لگتی ہے، اس لیے وہ الیکشن پٹیشنز کو بہت سیریس لے رہے ہیں اور ان الیکشن پٹیشنز کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جون جولائی تک یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے. چلے ایک خواہش ہوتی ہے کوشش ان کی کامیاب ہوتی نظر آ رہی. ساتھ ساتھ اگر مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں تو وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی سیریسلی، وہ تو اب لوکل گورنمنٹ کی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں، اس پہ بھی اختلافات ہیں. جنرل الیکشن کی تو خیر ان کی تیاری تو دور دور تک نظر نہیں آتی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ریویو کیا ہے کہ پچھلے الیکشن میں کیا ہوا. کہ تحریک انصاف بہت اچھی جا رہی تھی، لیکن الیکشن سے 3 مہینے پہلے اچانک جو اسٹریٹجی بنائی گئی یا نہ اسٹریٹجی بنائی گئی، اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ الیکشن تک تحریک انصاف نیچے آ گئی. اچھے کینڈیڈیٹ چلے گئے، اچھی کانسٹیچوئنسی پہ فوکس نہیں ہوا، اور آپس کی رفٹس کے اندر چل کے وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا. اور اگر جون جولائی میں فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو کیا نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکتے، ان کی گورنمنٹ کو الٹ سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی پی ٹی آئی اس حیثیت پہ نہیں ہے کہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کر سکے. احتجاجی سیاست کا موڈ بالکل اور ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے احتجاجی سیاست کو ایک نیا رنگ دیا، اور مذہبی جماعتیں بھی ایک پریشر گروپ ہیں. ان کے علاوہ پی ایم ایل این نے جب میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو ایک تحریک چلائی، لیکن یہ اتنی بڑی تحریک نہیں تھی جتنی پیپلز پارٹی چلاتی رہی. کوڑے نہیں پڑے لیکن جیلیں ہوئیں، سزائیں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں لوگوں کو، اور تحریک انصاف ابھی اس امتحان سے ایک دفعہ بھی نہیں گزری. اس لیے اتنی جلدی اگر وہ ایک اتنی بڑی احتجاجی کال دے دیتے ہیں کہ جس میں حکومت کا تختہ الٹنا مقصود ہو، تو شاید اس میں انہیں کامیابی نہ ہو. ٹھیک ہے سہیل صاحب، ایک بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے سہیل صاحب کا تجزیہ لیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. چیئرمین نیب کی تقرری، اس کے حوالے سے سہیل صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں. بالآخر تقرری ہو گئی. عمران خان نے کہا یہ مکمکا ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہتے ہیں کہ نہیں، اتفاق رائے سے ہم نے ان کو چیئرمین نیب بنایا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آئینی طور پر، قانونی طور پر تو یہ صحیح ہوا ہے، اور قمرالزمان چودھری کو حکومت اور اپوزیشن نے جو قانون بنایا ہوا تھا اس کے مطابق بنایا ہے. سوال ہے ایک اخلاقی، اس سے اعلیٰ تر اخلاقی، جو مورل سپریارٹی کا کوشچن ہے وہ ابھی قائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران نے جو کوشچن اٹھایا ہے وہ ویلڈ ہے. ویلڈ اگرچہ قانونی طور پہ نہ صحیح. سوال یہ ہے کہ کیا وہی فریق جن کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں، کیا وہ کنسنسس سے اگر فیصلہ کر لیں تو وہ جج کس حد تک ان کے بارے میں غیر جانبدارانہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک جسٹیفیکیشن موجود ہے، اور جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ کیونکہ پچھلی ساری ہماری سیاسی تاریخ میں احتساب کے نام پر وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے، اور جو بھی حکومت جاتی رہی ہے اس کو آنے والی حکومت جو ہے وکٹمائز کرتی رہی ہے. جنرل مشرف آئے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی خیر نہیں تھی. میاں نواز شریف آئے تو پیپلز پارٹی کی خیر نہیں تھی. پیپلز پارٹی آئی تو مسلم لیگ نون کو لتاڑتی رہی. تو یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا تھا. تو یہ چیئرمین نیب ہو سکتا ہے ایک وقتی ریلیف مل جائے وکٹمائزیشن کے سلسلے کو. لیکن اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ بھائی پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور کرپشن حکومت کے لوگ کرتے ہیں، تو کیا ان کے پھر احتساب کے لیے جو بندہ مقرر کیا گیا ہے وہ آپس میں طے کر لیا جائے؟ تو یہ پہلو مجھے عمران خان سے اتفاق ہے، لیکن شاید وقتی طور پر وکٹمائزیشن کا سلسلہ روکنے کے لیے، اور سیاستدانوں کو ریلیف دینے کے لیے، اور سیاستدانوں کو وقت دینے کے لیے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ کل کو تو آپ کا احتساب ہونا ہی ہونا ہے. جب لوگوں کی کانشسنس بڑھے گی پھر تو احتساب ہوگا. تو اس کا ایک سیاسی راستہ بھی بتایا نا اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے، وہاں پر بحث کی جائے، وہاں پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اس تقرری کو. بالکل صحیح ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں، وہاں بحث کریں اور ایک کنسنسس بلڈ کریں، ملک کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ایک متبادل طریقہ دیں
کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ بھی بہت بحث مباحثے کے بعد ڈیولپ ہوا ہے کہ بھئی کس طریقے سے احتساب کا نظام ہو کہ جس میں اپوزیشن کو بھی یہ احساس ہو کہ ان کی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی. جی سہیل صاحب آگے بڑھتے ہیں، بھکر سے خبر شامل کرتے ہیں. 73 وہاں پر 22 پریزائڈنگ افسران کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. پھر جو پی ٹی آئی شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے وہ پھر اتنے غلط بھی نہیں لگتے. دیکھیں یہ بہت بڑی یہاں پہ عجیب قسم کا واقعہ ہوا کہ 13,000 ووٹ مسترد کر دیے گئے اور جو مارجن ہے وہ 5,500 کا ہے جیتنے والے کا اور ہارنے والے کا. جیتے ہیں عبد المجید خان خانان خیل نون لیگ کے اور ثناء اللہ مستی خیل، یہ ایم این اے بھی رہے ہیں ایم پی اے بھی رہے ہیں، یہ آزاد امیدوار تھے. انہوں نے پٹیشن کی تو دیکھیں 5,500 کا مارجن ہے اور 13,000 ووٹ آپ مسترد کر رہے ہیں تو شکوک و شبہات تو ابھریں گے. اور اس کی اب جب تحقیق ہوئی ہے تو تقریباً آپ دیکھیں کہ 22 پریزائڈنگ افسروں کی گرفتاری کا حکم ہے اور ظاہر ہے یہ اب پتہ لگے گا کہ بھائی آپ نے کس اصول کے تحت اتنے ووٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں اور ان کو گنا نہیں ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ یوں اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، ہو سکتا ہے دہاڑی دار ہو، وہ اپنے ووٹ کا حق چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے اور وہ اس دن جا کے اس نے ووٹ ڈالا اور کس نے حق یہ لے لیا اس کا، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے. جی سہیل صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ ایک کتاب لے کر آئے ہیں دیکھنے والوں کے لیے. یہ میں نے ابھی کتاب پڑھی ہے جی، چیف جسٹس ریٹائر افتخار محمد چودھری صاحب. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اچھا. اور یہ سردار علی حسن صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے اور کتاب میں بہت ساری باتوں پہ چیف جسٹس کو کوٹ کیا گیا ہے اور جیسے کہ ان کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور بہت ہی دلچسپ اس لیے کتاب ہے کہ بہت سارے ایسے مقدموں کا ذکر ہے جو شاید عوامی نظر سے اوجھل تھے. ہر موضوع پہ مقدمات میں فیصلے دیے. افتخار چودھری صاحب کی بایوگرافی ہے اور کچھ شاید یہ بھی ہنٹ ملتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، وہ کچھ کرنے والے ہیں. اگر براہ راست سیاست میں نہیں بھی تو وہ گھر پہ نہیں بیٹھیں گے، کچھ کرنے والے ہیں. اس کتاب سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے. چلے بہت شکریہ سہیل صاحب اس کتاب کے بارے میں اپنے آگاہ کیا. اپنے دیکھنے والوں کو ہم کہیں گے لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.